सिंध पुलिस से मेरी एज अ मदर रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 4 जनवरी 12:44 PM कराची यूनिवर्सिटी की जवान बच्चियाँ स्टूडेंट्स कुछ अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ अकेले खड़ी हुई थी और इस आदमी ने आकर ये हरकत करनी शुरू कर दी। ये फारिग हैं बिल्कुल अपने घर से और ये हरकत कर रहे हैं और इनकी गाड़ी का मैं नंबर बताती हूँ। ये वीडियो कराची यूनिवर्सिटी के बाहर की है। इस कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़का, एक बंदा जो कि दाढ़ी वाला है, जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, जो देखने में लगेगा अभी नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाएगा, वो अपनी शलवार उतार के बरहना होके वो वहाँ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, जामे कराची के बाहर, उनके सामने इस तरह की हरकत कर रहा है। और खातून है, माँ भी हल नहीं है, बिल्कुल भी हल नहीं है। ये जिनसी दरिंदे, जिनसी मरीज हैं, इनको पकड़ के बंद किया जाए, इनको गिद्दू बंदर भेजा जाए, क्योंकि जिनसी मरीज हैं, ये आम इंसान नहीं है, ये आम लोग नहीं हैं। ये अपने घर में अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के लिए भी खतरनाक हैं। कि वो तलबा तंजीमें होती थी किसी ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी, एनआईडी के अंदर भी, वो क्या कर रही हैं। उसकी लाश एक गधा गाड़ी पे डाल के और घसीटते हुए ले जाई जा रही है। ये लाश सवाल करती है इस सिंध के लाशों से, इस सिंध के उन हुक्मरानों से जो कि जिंदा चलती फुरती हुई लाशें बनकर इस शहर के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, इस पूरे सूबे सिंध की हुक्मरानी कर रहे हैं। बकवास बंद करो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करा सर। वो शख्स जो कह रहा है बकवास बंद करो, मैं उससे कहता हूं अपनी बकवास बंद करो और अपनी जो तुम्हारी फिरौनियत है उसके बारे में सोचो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम याद रखो कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये इस निज़ाम को चैलेंज करने वाले लोग खड़े होंगे, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एमएचए स्पीक्स। सिंध के अंदर आवाज़ें उठने लगी हैं, सवाल होने लगा है और सवाल करने वाले को धमकी भी दी जाने लगी है पहले की तरह, लेकिन इस धमकी का असर वो नहीं है जो पहले होता था। आज का मेरा मौजू ये है। फिर आज का मेरा मौजू बिलावल भुट्टो जरदारी और शर्जील इनाम मेमन है, जो कि कराची में 5 डबल डेकर बसें लाके बहुत बगले बजा रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक बेगोरो कफन लाश गधा गाड़ी पे ले जाई जा रही है। इस सवाल का जवाब कौन देगा। आज का मौजू मेरा कराची में बढ़ती हुई फहाशी है। इस फहाशी में जहां मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कराची की सड़कों पर फहाशी और वो लोग जो फहाशी में मुलविस हैं उनको दिखाया था, तो यहाँ एक ऐसे शख्स की वीडियो मंजर आम पे आई है जो कि कराची यूनिवर्सिटी के बाहर निहायत ही नाज़ेबा हरकत कर रहा है। वो कौन है, उसके साथ क्या होना चाहिए और क्या हुआ है, ये आज का मौजू है। एमएचए स्पीक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स में इजहार कीजिएगा जिस तरह आप लोग कर रहे हैं कमेंट्स में इजहार। आते में मौजू की जानिब। सिंध जो कि गुज़िश्ता 40-45 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर साया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चाहे वो कभी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होती है और ज़्यादातर डायरेक्ट हुकूमत है उनकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध के अलावा सिंध के अंदर वडेरों की जो ताकत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहाँ का जो सिंधी है वो आज भी बगैर चप्पल के घूम रहा है। वो जो एक आम सिंधी है, वहाँ का हारी किसान है, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, उसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं है, वो साफ़ सुथरा पानी पीने से मोहताज है, उसके लिए इलाज मालजे की सहूलत नहीं है। ये तो अपनी जगह हम रोते ही रहते हैं, लेकिन हद ये है कि आज सूरत ये है कि उसके पास अपने प्यारे की लाश ले जाने के लिए, मरने के बाद वो मैयत कब्र तक पहुंचाने के लिए वो गाड़ी भी नहीं है, वो एम्बुलेंस भी नहीं है, उसके पास उस मैयत को कफन पहनाने के भी पैसे नहीं हैं। ये है सिंध गवर्नमेंट, ये है पीपल्स पार्टी, ये है बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध। आप देखिए, ये वीडियो चल रही है मेरे साथ, आपने वीडियो देख रहे होंगे आप, जिसके अंदर एक जो शख्स है जो इंतकाल कर चुका है और जो बेचारा किस तरह उसकी लाश एक गधा गाड़ी पे डाल के और घसीटते हुए ले जाई जा रही है। ये लाश सवाल करती है इस सिंध के लाशों से, इस सिंध के उन हुक्मरानों से जो कि जिंदा चलती फुरती हुई लाशें बनकर इस शहर के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, इस पूरे सूबे सिंध की हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर हम सवाल करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुरा लगने लगता है, अगर हम सवाल करते हैं तो मेयर कराची साहब को बहुत बुरा लगता है और वो इस वक्त सुल्तान राही बनकर मैदान में आ जाते हैं। उनसे सवाल होता है कि आप जिस पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कह देंगे मैं तो कराची से ताल्लुक़ है, मेयर कराची हूँ, तो आप जिस पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी नाम पे आपने किसी न किसी तरह मेयरशिप हासिल कर ली है, आपके इस शहर कराची में भी यही हाल है और आपकी उसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अंदरूनी सिंध भी यही हाल है। यहाँ पर
ایک بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ یہ جو لاش ہے، یہ لاش صرف ایک فرد کی لاش نہیں ہے جس کو اس بے دردی سے یا اس بدترین حالت میں لے کے جایا جا رہا ہے ایک گدھا گاڑی کے اوپر۔ یہ لاش اصل میں سوال کرتی ہے اس پورے نظام کا، جو صوبہ سندھ کے اندر ہی نہیں پورے ملک میں نافذ ہے۔ پورے ملک میں نظام موجود ہے جس میں غریب جو ہوتا ہے یا مسکین ہے، کمزور ہے، اس کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی عزت پائے۔ یہ ہے اس پورے نظام کا معاملہ، اور اس نظام کو چلانے والے لوگ صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ اس نظام کو چلانے والے لوگ، اس نظام کو ڈھکنے والے لوگ، اس نظام کو طاقت دینے والے لوگ، وہ لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، اور جو کہ اس نظام کو چلانے والوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ اس نظام کو اور گلا سڑا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ عوام ہیں جو عوام اس نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، جو طاقت نہیں کرتے، جو مقابلہ نہیں کرتے، وہ اس نظام کے چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو لہذا یہ لاش سوال کرتی ہے اس نظام کو چلانے والوں سے بھی، یہ سوال کرتی ہے بلاول بھٹو زرداری سے بھی، یہ سوال کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، میئر کراچی سے، کہ تمہارا جو سسٹم ہے، تمہارا جو پیپلز پارٹی کا پورا یہ 40-45 سال کی دورہ حکمرانی ہے، اس نے مجھے گدھا گاڑی پر لاش میری لانے پہ مجھے مجبور کر دیا ہے، اور میرے پاس اپنی لاش کے لیے ایک ایمبولینس بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظام جو چیلنج کرتا ہے اس پورے، یہ ہے وہ لاش جو چیلنج کرتی ہے اس پورے نظام کو۔ تو لہذا دیکھنے والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے، مانگیں اپنا حق، طلب کریں اپنا حق، نہیں تو آپ بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس سے بدتر صورتحال میں آپ کی باڈی بھی جائے گی یا میری باڈی بھی جائے گی۔ دوسری جانب باتیں کہ اس نظام کو چیلنج کرنے والے لوگوں کو جواب کیا دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو پہلے بھی چلی ہے، اس کے مختلف حصے چلے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کے ایک ولاگ کیا ہے، آج دوسرا کرتا ہوں۔ سندھ کے اندر کھلی کچہری ہوتی ہے، اس کھلی کچہری میں یہ بچہ، یہ نوجوان جس کو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جب یہ سوال کرتا ہے، یہ کرپشن کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، یہ ڈی ایس پی پہ آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو کیا جملہ ادا کیا جاتا ہے یہ سنیے گا کہ بکواس بند کرو۔ سنیے آپ۔ اچھا، آپ اس کی فیکٹری ڈی ایس پی صاحب سیل کیوں نہیں کرتے؟ کر دیں سر، اس کی فیکٹری ادھر ہے ہی نہیں، یہ بتائیں۔ چلے میرے ساتھ، چلو فیکٹری لے کے چلے۔ کو نظر نہیں آتی نا، میں لے کے کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ تم بتاؤ۔ چلو چلو وہ تو اریسٹ ہوا ہے، کبھی ہوا ہی نہیں تھا، سپورٹ کریں، ابھی وہ اریسٹ ہوا ہے، کبھی ہوا ہی بکواس نہیں بند تھا۔ کرو کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ دیکھ یہ بدتمیزی میں برداشت نہیں کر میں رہا نہیں کرا سر، یہ سپورٹ میں کسی کو نہیں کر رہا میں۔ نا، یہ بات غلط ہے، چھوکرے کو سمجھائیں۔ او بابا، ایک آدمی نے جو بات کی نا اس نے، نہ بھاگ مت، نہ ادھر ہے، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، دھمکیاں کون دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دوسرے کا نام بتاؤ میں تاکہ تمہیں جواب دیا جائے نا۔ سر آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، میں دھمکی دے رہا آپ نے ابھی بھی آپ بول رہے ہیں بکواس بند کرو، میں بکواس تھوڑی کر رہا ہوں۔ استعمال نہیں کیا بکواس کا، بکواس کا تو لفظ استعمال نہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ سن لیا آپ نے اس نوجوان کو؟ یہ نوجوان اللہ نہ کرے کہ مایوس ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس ویلاگ کے ذریعے اس نوجوان کو دوں پیغام کہ تم مایوس مت ہونا، تم اس نظام کو چیلنج کرنے والے ہو، تم اس پورے کھلے کھڑے نظام کو، اس پیپلز پارٹی کے پورے سسٹم کو تم چیلنج کر رہے ہو، تم اسے صوبہ سندھ کے ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہو جو کہ وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو تم پہ ظالم ہیں، جو تم پہ ظلم کرتے ہیں، تم ان کو چیلنج کرنے والے ہو۔ تم ایک روشنی ہو، تم کرن ہو، تم اس نظام کے جو مظالم سہنے والے لوگ ہیں ان کی امید ہو، لہذا تم دھرنا مت، تم پیچھے نہیں ہٹنا، تمہارا ساتھ ہم دیں گے۔ اور میں تم سے بھی کہتا ہوں اگر تم میری ویڈیو سنو تو مجھ سے رابطہ کرو، ہم تم سے رابطہ کریں گے، ہم تم سے بات کریں گے۔ لیکن یہاں وہ شخص جو کہہ رہا ہے بکواس بند کرو، میں اس سے کہتا ہوں اپنی بکواس بند کرو، اور اپنی جو تمہاری فرونیت ہے اس کے بارے میں سوچو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور تم یاد رکھو کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس نظام کو چیلنج کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے بالکل اس بچے کی طرح۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تمہارا مظالم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تمہارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، تمہارے پاس ان لوگوں کی طاقتیں ہیں جو کہ اس نظام کو لا کے نافذ کرتے ہیں اور جعلی فارم 47 کے ذریعے تم لوگوں کو نافذ کر دیتے ہیں، تم لوگوں کو لا کے قابض کر دیتے ہیں۔ یہ تمہارے پاس سہولت ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ ظلم بہرحال ظلم ہوتا ہے، ایک وقت مٹ جاتا ہے، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا۔ اس جیسے نوجوان اور مزید کھڑے ہوں گے اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے تمہیں چیلنج کریں گے۔ تم نے جو اس شہر پہ، اس صوبے پہ جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، صوبہ سندھ کے نوجوانوں پہ تعلیم کا دروازہ بند رکھا ہے، صحت کا دروازہ بند کر رکھا ہے، یہ انشاءاللہ تمہیں چیلنج کریں گے، بار بار چیلنج کریں گے۔ تو ان کو
جیسے یہ چیلنج کرنے لگتے ہیں تم ان کو کبھی مہاجر اور سندھی کے اس میں لپیٹے میں لا کے لڑانا شروع کر دیتے ہو اور سندھی حقوق کا نعرہ لگاتے ہو جے سندھ کے نام پہ، اور کبھی تم مہاجر حقوق کا نعرہ لگاتے ہو مہاجر قومی کے نام پہ۔ یہ نظام، یہ جو رہنے والے لوگ ہیں یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ کبھی ایم کیو ایم کے نام پہ یہاں پریس کانفرنسیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جن کو بس ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جن کو نہ سڑکیں مل رہی ہیں، جن کو نہ ٹرانسپورٹ مل رہا ہے، جن کو نہ صحت مل رہی ہے، جن کی لاشیں گدا گاڑی پہ جا رہی ہیں، وہ لڑ پڑتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کوسنے لگتے ہیں۔ لیکن یقیناً مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس جیسے نوجوان جب کھڑے ہوں گے تو یہ گدا گاڑی پہ جانے والی لاش ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ لاش بھی سوال کرے گی اور تم سے سوال کرے گی، اور نوجوان اس کو زبان دیں گے۔ میں اس نوجوان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے، اور اس سے کہتا ہوں کہ ہمت مت ہارنا، آگے بڑھنا، طاقت پکڑنا، چیلنج کرنا، تمہیں ضرورت ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے ویلاگ کی آخری بات کراچی کی، اور نہایت ہی شرمناک ویڈیو ہے۔ شرمناک اس لیے کہ میں حیران ہوں کہ ہم کس شہر میں رہتے ہیں، ہم کس ملک میں رہتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ میں نے بھی پچھلے دن ایک ویڈیو بنائی تھی جس کی 2.5 ملین تک وہ چلی گئی شارٹس کے، کہ جب میں نے اس میں شہر کراچی میں ہونے والی فحاشی کا ذکر کیا، کچھ لوگوں نے بڑے دلچسپ کمنٹ بھی کیے، کچھ نے تو ایڈریس پوچھ لیے مجھ سے کہ بتاؤ ذرا کہ کہاں ہو رہا ہے یہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ جو اس پورے شہر کراچی کے اندر وہ جو گلی گلی سڑکوں پر فحاشی کے اڈے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، وہ جو زنخوں کی صورت میں، جو لڑکیوں عورتوں کی صورت میں جو غلط راستوں پہ نکال رہے ہیں، جو مردوں کی صورت میں غلط راستوں پہ نکال رہے ہیں لوگوں کو، اور سڑکوں پہ چلتے پھرتے ہوئے دعوت گناہ دیتے پھر رہے ہیں، وہ ایک موضوع ہے، موضوع بحث تو ہے، اس پہ الگ سے ایک بات ہو چکی ہے، اس پہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور میں کہتا ہوں اس پہ جتنی زیادہ بلندی سے، جتنی زیادہ طاقت سے آواز اٹھانی چاہیے تھی شاید وہ نہیں اٹھائی جا رہی، یا ہمارے علماء دین ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، شاید وہ اس کو احساس ہی نہیں کر رہے کہ اس شہر میں کتنی تیزی کے ساتھ بے روی بڑھ رہی ہے، اس شہر میں کتنی تیزی کے ساتھ لوگ بہک رہے ہیں، نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ان کو فحاشی کی طرف، عریانیت کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک موضوع ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، ایک ویڈیو دیکھیں آپ میرے ساتھ، ویڈیو چل رہی ہے، میں آواز بند کر دی ہے میں نے، اور ویڈیو کو بلر کر دیا تھوڑا سا، مجبوری ہے، دیکھنے والے خواتین بھی ہیں۔ یہ ویڈیو کراچی یونیورسٹی کے باہر کی ہے۔ اس کراچی یونیورسٹی کے باہر ایک لڑکا، ایک بندہ جو کہ داڑھی والا ہے، جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، جو دیکھنے میں لگے گا ابھی نماز پڑھانے کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنی شلوار اتار کے، برہنہ ہو کے، وہ وہاں لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں کراچی یونیورسٹی کے باہر، جامعہ کراچی کے باہر، ان کے سامنے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور خاتون ہیں، اللہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس پہ کمنٹری بھی ہے ان کی، اور انہوں نے نمبر پلیٹ بھی دکھائی ہے۔ اس صاحب کی ویڈیو بھی آ گئی سامنے، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی حل نہیں ہے، بالکل بھی حل نہیں ہے۔ یہ جنسی درندے، جنسی مریض ہیں، ان کو پکڑ کے بند کیا جائے، ان کو گدو بندر بھیجا جائے، کیونکہ جنسی مریض ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے میں نے ویڈیوز بھی کیے ہیں، میں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں، ایس پی لبنہ ٹوانا نے بھی اس بارے میں بتایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو گھر کے اندر رہنے والے محرم رشتے ہیں وہ بھی اس وقت قابل اعتماد نہیں رہ گئے ہیں۔ تو یہ تو چلتے ہوئے ظالم اور جنسی درندے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت ہی بدترین سلوک ہونا چاہیے، ریاست کو چاہیے، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس کو صرف گرفتار نہ کیا جائے، اس کو سزا سنائی جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کو 6 مہینے سال بھر کم سے کم جیل میں چکی پسائی جائے، اس کو بتایا جائے کہ تم جو حرکت کر رہے ہو وہ حرکت کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے اسلامی دائرے سے دیکھا جائے، چاہے اخلاقی دائرے سے دیکھا جائے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کیوں میری بچیاں، آپ کیوں میری بہنیں، آپ کیوں میری مائیں اس کراچی یونیورسٹی این ڈی ادھر سے باہر ہوتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، لہذا ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جو لوگ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے طالبات ہیں، ان کی ماؤں سے، ان کی والدین سے میں کہتا ہوں، ان کے بھائیوں سے کہتا ہوں، جو این ڈی کی طالبات ہیں، ان کے بھائیوں سے، بہنوں سے اور ماؤں سے کہتا ہوں، میں والدین سے کہتا ہوں کہ وہ یہ ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ خاموش نہ بیٹھیں، وہ آواز اٹھائیں، وہ سخت ترین احتجاج کریں، وہ اس بندے کو سخت ترین سزا کا مطالبہ کریں، اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں، نہ صرف مطالبہ کریں بلکہ یہ مطالبہ بھی کریں کہ اس ایریے میں خاص طور پر سیکورٹی بڑھائی جائے، اور طالبات کو ہراساں کرنے والوں کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ آخر میں ایک بات یہ
کہ وہ طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی NID کے اندر بھی، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ طلبہ تنظیمیں جو کہ مختلف طلبہ آپس میں ضرور لڑتی ہوں گی، اسلامی جمعیت طلبہ ہو، APMS ہو یا دیگر PSF ہو، جو نظریاتی جماعتیں ہوتی تھیں وہ آپس میں ضرور لڑتی ہوں گی، لیکن ان موضوعات پہ وہ تمام طلبہ تنظیمیں ایک ہوتی تھیں. جب کسی بچی کا کسی لڑکی کا کو مسئلہ آ جاتا تھا اور وہ اس کو چیلنج کرتی تھیں، اس کو پکڑتی تھیں، ان کو تحفظ دیتی تھیں، تو طلبہ تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ نکلیں، اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آواز اٹھائیں اور سخت ترین احتجاج کریں اور حکومت کو بتا دیں کہ وہ برداشت نہیں کریں گی. طلبہ تنظیموں کا ایک رول ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں، آج وہ کردار نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ پورے پولیٹیکل کلچر میں شاید وہ کردار نظر نہیں آتا کہ ایشوز پہ بات کی جائے، اس لیے طلبہ تنظیموں میں بھی نظر نہیں آتا. نہیں تو ایک زمانہ تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر کوئی پریم گلی ہوتی تھی، اس پریم گلی میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے وہ، تو یہ تو ان کے اوپر کلیم ہوتا تھا، الزام لگتا تھا ان کے اوپر کہ وہ مارتے تھے آ کے. تو بھائی آج آپ کے کراچی یونیورسٹی کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ باہر نکلیں. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ لوگ باہر نکلیں، آپ اس پہ احتجاج کریں، آپ اس پہ مطالبہ کریں کہ اس جنسی درندے کو نہ صرف پکڑا جائے اور میں خیال گرفتار تو کر لیا گیا ہے، اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اس کو معاف نہ کیا جائے، اور اس جیسے جن سے بھی یہاں جتنے بھی اس شہر میں جنسی درندے گزر رہے ہیں گھوم رہے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. بہرحال میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے ملک میں ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں بہت تیزی کے ساتھ بےحربی بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، نہ صرف شہری مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ اخلاقی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ایڈریس کرنے والے یقیناً حکومت ہے، وہاں پر دوسری جانب ممبر و محراب ہیں، دوسری جانب سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاندان، ہمارا خاندان ہے، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کا کام ہے کہ اس کو ایڈریس کریں اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہرحال میرا کام آواز اٹھانا ہے، میں نے آواز اٹھائی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. آپ لوگ اس موضوع پہ اور جو میں نے سندھ کے حوالے سے باتیں کی ہیں اس پہ اپنی کمنٹس میں رائے کا اظہار کریں گے، اور اس گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ جو گدا گاڑی میں جانے والی لاش ہے اس کو، اس کے ذمہ داران کو، اس ایریے کو، اس ایریے کے کمشنر کو، اس ایریے کے جو MP ہے MN ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہے، ادھر کیوں نہیں سہولت موجود ہے، وہاں کے وزیر کے خلاف کارروائی کریں، اور آپ مطالبہ کریں یہ بات. اسی طرح اس لڑکے کو جس کو کہا گیا بکواس بند کرو، اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے کہا بکواس بند کرو، اس کو کہا جائے کہ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ لڑکے کا مطالبہ بالکل صحیح ہے، تمہاری بکواس ہے، تمہیں بکواس بند کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات کہ اس جنسی درندے کو پکڑا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہم پہ رحم کرے، ہمارے شہر پہ رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور ہمیں ترقی دے، ہمارے لیے اچھے حکمران آئے جو کہ ہمارے اوپر ایسی حکمرانی کریں جو کہ ہمیں سکون پہنچائے، ہمیں سہولت پہنچائے، ہماری حفاظت کرے. MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کریں. یہ آپ کا سبسکرپشن آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں، الحمدللہ میں 1.5 مہینے کے اندر 2 سے 2.5 ہزار کے قریب ہمارے سبسکرائب بڑھے ہیں. آپ لوگ سبسکرائب کرنے کے بعد ہمت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی اور مزید کام کرنے کی، تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.